बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 नहीं मान रहे। बहुत कोशिश की जा चुकी है, बहुत मिन्नत समाजत की जा चुकी है, डराया जा चुका है, धमकाया जा चुका है और बेबुनियाद किस्म के 200 से ज़्यादा मुकदमात कायम कर दिए गए हैं, लेकिन इमरान खान कैदी नंबर 804 नहीं मान रहा। और उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वजीर खारजा, वो भी नहीं मान रहे। सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद, उमर सरफराज चीमा नहीं मान रहे और किसी किस्म की झूठी गवाही देने के लिए तैयार नहीं हैं। और इमरान खान साहब को अब ज्यादा देर तक जेल में नहीं रखा जा सकता, उनकी रिहाई होनी ही है। उसकी वजह बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर से तो प्रेशर है ही है, एक लावा पक ही रहा है, लेकिन असल मामला है कि जब बड़े सरकार बड़े घरों से आलमी बिरादरी जब सामने आ जाए तो आलमी बिरादरी मुसलसल इस वक्त पाकिस्तान की रजीम को, इस वक्त फाशिस्ट रजीम को आलमी बिरादरी जो है, आलमी इदारे और दीगर ममालिक, दोस्त ममालिक वो भी आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि ये अब वो जमाना नहीं कि आप किसी भी वजीर आजम को फांसी लगा दें और किसी भी वजीर आजम के साथ कोई भी सलूक कर लें। अब ऐसा नहीं चलेगा और इसीलिए कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जलसा रखा था मनसूख कर दिया गया, एनओसी मनसूख कर दिया एट 11 था और अब यह तनकीद भी हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा बुज़दिली का मुजाहरा किया, बहुत ज़्यादा डरपोक हो गए हैं, वो डर रहे हैं, इमरान खान साहब को बाहर नहीं लाना चाहते। हिम्मत करनी चाहिए थी, जलसा करना चाहिए था और हर सूरत में ये जलसा करना चाहिए था, हर सूरत में जलसागाह पहुंचना चाहिए था। लेकिन दूसरी जानिब जो खबरें हैं वो इंतहाई 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 खतरनाक हैं और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत कोशिश की गई। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इमरान खान साहब जेल में हैं और उनका सारे का सारा अमला तब्दील कर दिया गया है। सिर्फ जेल सुपरिटेंडेंट बाकी हैं, बाकी नीचे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, वो सारे के सारे तब्दील कर दिए गए हैं। उनके साथ जो मुशक्कती थे, जो उनके साथ ड्यूटी कर रहे थे, जो उनको मुख्तलिफ उनके साथ राब्ते में थे, खाना पहुंचाना, खाना पकाना और इस तरह के जो लोग थे वो भी तब्दील कर दिए गए हैं। और अंदर जेल के अंदर के हालात बड़े ही मशकूक, बड़े ही मशकूक हैं और बड़े ही तशवीशनाक हैं। सिर्फ मशकूक नहीं है, तशवीशनाक हैं। और इसीलिए इमरान खान साहब जो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कर्नल और मेजर का, कि कर्नल और मेजर वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये आईएसआई के कर्नल मेजर हैं जो कि जेल इंतजामिया को भी कंट्रोल करते हैं, उनके मामूलात ज़िंदगी को भी नज़र रखते हैं। मॉनिटरिंग की जा रही है, बड़ी सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है, तो जिसकी वजह से और भी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। तो ये जलसा जो, पहले तो मैं ज़रा जलसे के बारे में कुछ खबरें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब हर सूरत में ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्योंकि जो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं लोग और जो जर्नलिस्ट, जानने वाले जो जानकारी रखते हैं जर्नलिस्ट, मेरी कुछ से बात भी हुई और मैंने भी पूछा कि आखिर ये माजरा क्या है, तो क्या क्यों नहीं ये जलसा हो सका और ये आनन फानन क्या करना पड़ा। उन्होंने कहा जी कि जलसा एनओसी दे दिया गया था, कोई सूरत हाल ऐसी कशीदा नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं थी। और फिर मसला वही बना कि एक तो इमरान खान साहब ने बादशाह को फिर कुछ ना कुछ कह दिया, नंबर वन। नंबर टू, गैदरिंग बहुत होनी थी, गैदरिंग इतनी होनी थी कि कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। और अगर ये जलसा हो जाता तो ये जलसा जो है वो उल्टी गिनती शुरू करने में और भी मजीद, अगर इन्होंने 6 हफ्तों में, 8 हफ्तों में, 10 हफ्तों में जाना है तो ये उससे पहले ही चले जाते। इस कदर लोग जो हैं वो पहुंचते इस जलसा गाह में। लेकिन हुआ ये कि एक और खतरनाक खेल खेला गया। अभी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था और उस ट्वीट में उस एक लेटर को किया गया है, शेयर किया गया है, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लिखा गया है और उसमें एक बहुत ही खतरनाक चीज, यानी कि 9 मई जैसा कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट इस तरह का कोई हो सकता था और कोई दहशतगर्दी का वाकया हो सकता था और उसके लिए जो है ऑलरेडी एक पहले एक
ٹائپ شدہ خط کیا گیا اور اس کے نیچے دستخط ہیں بہت سارے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے اور محرم الحرام ہے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک خط گردش کر رہا ہے اور وہ بائی ہینڈ دیا گیا ہے، اور اس خط کے مندرجات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں، اور وہ ہے بھی اسلام آباد کے سینئر موسٹ بیوروکریٹ کی طرف سے مبینہ طور پر، اور چیف کمشنر کے طرف سے وہ خط جو ہے وہ گردش کر رہا ہے مبینہ طور پر، اور اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جناب ہمیں اطلاعات ملی ہیں، ہمدرد بن کے بات کی گئی ہے کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ یہ جو آ رہا ہے خیبر پختونخوا سے جلوس آئے گا، اس میں کالعدم تنظیم کے لوگ ہوں گے، ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں گے، اور ان کو اس طریقے سے بہت کچھ حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کو بنیاد بنا کر کچھ نہ کچھ گڑبڑ نظر آئی، کیونکہ شیریں مزاری صاحبہ، ڈاکٹر شیریں مزاری پاکستان تحریک انصاف کی سینئر موسٹ اور انتہائی قابل احترام جو ہیں پروفیسر ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں، جرنلسٹ بھی رہ چکی ہیں، ایجوکیشن سے بھی منسلک رہی ہیں، اور بالکل پیسفل، ان کو بھی اٹھایا گیا تھا، اور ان کو اٹھایا گیا تھا اینٹی کرپشن پنجاب نے، اور ان کی گرفتاری کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا ہے اور ان کو فوری طور پر ریلیز کروایا گیا تھا۔ اب وہ سامنے آئی ہیں، ان کا پہلا انٹرویو، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا تو کوئی 9 مئی کا کوئی پلان نہیں تھا، بلکہ جو ہمارے مخالف ہیں انہوں نے کافی پلان تیار کیا ہوا تھا 9 مئی کا، ایسے لگتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ پلان کر کے وہ بیٹھے تھے 9 مئی کو، ہماری کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی، ہمارا تو صرف ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا، پیسفل احتجاج کرنا تھا، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری، اور یہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی لیڈر کو اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے رہنما کو، اس کے سربراہ کو اگر آپ پکڑیں گے تو اس کا رد عمل تو ہوتا ہے، صرف رد عمل ہم نے دینا تھا، احتجاج کرنا تھا، پرامن احتجاج کرنا تھا، دھرنا دینا تھا، سٹ ان ہونا تھا، یہ سارے کا سارا پلان تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو دوسرا فریق تھا، ہمارے مخالف فریق، وہ زیادہ تیاری کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اسی لیے آج تک 9 مئی کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی، تحقیقات نہیں ہو سکی، جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکا، اور اس کے اکارڈنگلی آگے، کیونکہ اب سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے رہا ہونا ہے، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، ان کو اب 9 مئی کی پلاننگ میں ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، لاہور کی توڑ پھوڑ میں، اور وہ پلان کر رہے تھے، وہ ہدایات دے رہے تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے اور آرگنائز کر رہے تھے، یعنی کہ اسی طرح کا بیہودہ الزام، بیہودہ مقدمہ، جیسا کہ مجھ پہ ہے، ڈاکٹر محیط پیرزادہ پہ ہے، وجاہت سعید خان پہ ہے، شاہین صبائی صاحب پہ ہے، ان سب پہ ہے، اور یہ اس طرح کا بیہودہ مقدمہ ایک کیا گیا، اور اس میں فوج کے بھی کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں، ان کو بھی شامل کیا گیا، تاکہ یہ ایک جوڑا جا سکے جناب ہم بہت بڑی کوئی کر رہے تھے۔ تو اس طرح کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی اس طرح کا ایک مقدمہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہوا ہے جلسہ گاہ والا، تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا، کیونکہ اس خط کے جو مندرجات ہیں اور جس طریقے سے یہ سارا ایک فائل تیار کی گئی، اور پہلے اجازت دے دی گئی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا، اور اس حکم کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ یہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہی جواب دے رہے تھے، وہاں پہ بھی دہشت گردی کا خطرہ، اور لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، پشاور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، ہر جگہ جہاں پی ٹی آئی جلسہ کرے وہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ، اور باقی ساری سیاسی جماعتیں اپنی جلسے بھی کر رہی ہیں، گیدرنگ بھی کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، جلسے، جلوس، ریلیاں، تمام سیاسی جماعتیں اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ایسا نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اس کا مطلب بالکل بڑا واضح ہے، اور کہ ابھی بھی یہ جو ٹسوے بہاتے ہیں، ابھی بھی یہ کام جاری ہے، ساری ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو نہیں آگے بڑھنے دینا، اور اس کے لیے جو وہی پرانے پلیئرز ہیں، وہی پرانے خاندان ہیں، وہی سب کچھ ہیں جو ماضی میں ججز کو خریدتے رہے، جو ماضی میں سپریم کورٹ میں حملہ کرتے رہے، جو ماضی میں چیف جسٹس کو اور آرمی چیف کو اور آنریبل ججز کو بے توقیر کرتے رہے، جو صحافیوں کو جیلوں میں ڈالتے رہے، وہی خاندان اس وقت سارے ہیں، وہی ٹولہ اس وقت موجود ہے اور یہ سارے کام کر رہا ہے۔ بہرحال جو صورتحال ہے اس میں اب جو میری بھی بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ اور کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ، انہوں نے کہا جی واقعتاً وہاں پہ کافی پراسراریت پائی جاتی تھی، اور اس لیے وہاں پہ کسی کو بھی نہیں آنے دیا گیا، اور اگر یہ آتے تو یہ 25 مئی کی طرح اور کرتے، یا پھر کچھ اور چیزیں اس طرح کے کام کرتے۔ تو اب دوسری جانب یہ ہے، اب توہین عدالت کی کارروائی بھی کی درخواست دے دی ہے، اور اب محرم الحرام کے بعد یہ کارروائی آنی ہے اور اس پہ کام ہونا ہے،
اور آگے بڑھے گا، کیونکہ NOC دیا اور اس کے بعد منسوخ کیا ایٹ 11 تھا، اور اس پہ اب توہین عدالت کی کارروائی چیف کمشنر اسلام آباد کے خلاف ہے، IG کے خلاف ہے، اور اس طریقے سے باقی جو آفیسرز ہیں ان کے خلاف، بیوروکریسی کے خلاف ہے. تو اب وہ کھلے گا یہ، اور یہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی، اور محرم حرام کے بعد پھر اجازت دینی پڑے گی. تو اس سے پہلے ہی یہ کام کر رہے ہیں کہ اب یہ ججز کے خلاف باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جیل سے جو پیغام بھیجا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا، کسی ایسے جال میں ہم نے نہیں پھنسنا جس میں یہ پھنسانا چاہتے ہیں، اور بالکل ہم اس وقت جلسہ کریں گے. عمران خان صاحب کا کہنا ہے اس وقت جلسہ کریں گے جب ہمارے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہوگا، اور ہم اجازت نامے کے ساتھ جلسہ کریں گے، اور بالکل ان کے چال میں نہیں پھنسنا. یہ عمران خان صاحب نے پیغام بھجوایا ہے پارٹی لیڈرشپ کو، اور پارٹی لیڈرشپ بھی اس کے اکارڈنگلی چل رہی ہے. اور اس سلسلے میں اب آنریبل ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اصل پرابلم یہ ہے ان کو بھی ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیلز ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ آپ کے پریشر میں نہیں آ رہی، اور آپ ڈسٹرکٹ ججز کو تو آپ کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں، برائب کہیں کسی کو برائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو دھمکانے کی، کسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ججز کو. لیکن اس میں بھی بہت سارے تگڑے جج موجود ہیں جو کہ اپنا کام کر رہے ہیں. وہ راولپنڈی میں بھی ہیں، وہ لاہور میں بھی ہیں، وہ باقی شہروں میں بھی ہیں، وہ سرگودا میں بھی ہیں، جو کہ ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن کچھ ججز کو ضرور آپ نے پریشر میں رکھا ہوا ہے. تو بہرحال اس پہ ابھی کشیدگی میں آپ کو بتا دوں کہ کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے، نمبر 1. نمبر 2، عمران خان صاحب پہ نظر رکھیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف والے. یہ صورتحال تشویشناک ہے، صرف کشیدہ نہیں ہے جیل کے اندر، تشویشناک ہے، اور پراسرار سرگرمیاں پائی جاتی ہیں. ان پر پراسرار سرگرمیوں تک ہم بھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہی جیل کے اندر کسی معقول آدمی سے بات ہوگی تو میں ضرور آپ تک پہنچاؤں گا، اور کوئی معقول انفارمیشن جو پرفیکٹ انفارمیشن ہوگی تو وہ ضرور بتاؤں گا. لیکن فی الوقت جو ہمیں باہر چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ نارمل نہیں، وہ سادہ نہیں ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت اقدامات کرنے چاہیے، اور بعد از وقت انتظامات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال جی دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. لیکن چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل چکی ہیں. پریشان ہیں بہت زیادہ عمران خان صاحب کے مخالفین، تمام کے تمام مخالفین پریشان ہیں، اور سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، پاور کوریڈور میں بیٹھے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کریں کیا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تسلی رکھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.